अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ PTI के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर शफ़कत महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। शफ़कत साहब आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे। शहजाद अकबर साहब ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें उन्होंने डायरेक्टली चैलेंज भी किया है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को, और ये भी कह दिया है कि वो अपने अजीब फरमुदात से गुमराह कर रहे हैं कौम को। और इसके साथ साथ 10 साल वो जो खादिम आला बने रहे, उन्होंने खिदमत कैसे की ये आपको बताऊंगा मैं। खैर, अब ये सिलसिला यूँ लग रहा है कि शहजाद अकबर बनाम शहबाज शरीफ एक नई बहस जन्म ले चुकी है। इसके अलावा नेशनल फाइनेंस कमीशन की जो आइनी तश्कील है वो दे दी गई है। इसमें 10 अरकान हैं, एक ऑफिशियल एक्सपर्ट हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान इसको बतौर चेयरमैन हेड कर रहे हैं। इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। कोरोना की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। पिछले 24 घंटों में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 2000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा आसिफ जरदारी साहब, एक लंबे अरसे के बाद उनका एक बयान सामने आया है, खामोशी उन्होंने तोड़ी है। चीनी रिपोर्ट से मुतालिक भी कुछ अपडेट है, वो भी बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब पहले आपकी तरफ आते हैं। आज हमने देखा पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में अपोजिशन बारहा कोरोना को लेके, 18वीं तरमीम को लेके बात करती रही और ये सवाल उठाया शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कि हुकूमत की हिकमत अमली है कोई कोरोना से मुतालिक, और अगर हिकमत अमली है तो पॉलिसी क्या है अपोजिशन को। निज़ामी साहब आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत मुतमईन नहीं कर पा रही? जी, अपोजिशन का नहीं है मसला, ये कौम को मुतमईन करने की बात है। और मैं शफ़कत महमूद से बराह रास्त ही पूछ लेते हैं बजाय कि मैं जवाब दूं कि शफ़कत साहब, वो जो दवा की मर्ज़ बढ़ता ही गया कि एक तरफ तो हम लॉकडाउन खोलते जा रहे हैं और जो इतना खोल नहीं रहे जितना लोग उससे लिबर्टी भी ले रहे हैं। उसके होते हुए जो जैसे अभी इन्होंने अब्बासी साहब ने फरमाया कि नंबर्स बिल्कुल तशवीशनाक एक सूरत हाल पेश कर रहे हैं। तो क्या जैसे कि आज असद उमर साहब ने भी कहा कि इस मौजूदा हिकमत अमली पर नज़रसानी करनी पड़ेगी? मेरा ख्याल है कि पहली बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ सबकी समझ में आनी चाहिए कि हमें एक वबा का मुकाबला नहीं है, हमें 2 वबाओं का मुकाबला है। एक वबा है जो कि बीमारी है, और दूसरी भूख और अफलास और गुर्बत और बेरोज़गारी की जो वबा है वो भी है। और पहले दिन से वज़ीर आज़म साहब ने कहा, और ये अपोजिशन का काम तो क्रिटिसाइज़ करना है, यही इसीलिए उन्होंने ये इजलास बुलाया, लेकिन हिकमत अमली पहले दिन से ये थी कि जो भी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं उसको बंद कर दिया जाए, और आहिस्ता आहिस्ता बाद में सख्ती की जाए, और बाद में जो छोटे कारोबार हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इनको थोड़ा थोड़ा खोला जाए ताकि लोग जो हैं जो बेचारे मर रहे हैं भूख से। आज कल इस्लामाबादी में एक खावंद ने अपनी बीवी को कत्ल करके खुदकशी कर ली क्योंकि उनके घर फाके इस हद तक थे कि उनसे गुजारा नहीं हो रहा था। बेशुमार डेली वेज वर्कर्स, बेशुमार गरीब लोग जो कि इस दूसरी वबा का शिकार हैं, तो उनका कोई सोचता नहीं है। बहरहाल इनका मकसद सिर्फ क्रिटिसाइज करना है, वो तो करते रहेंगे, लेकिन अपने जो इनके हालात हैं, मैं आपको बताऊं आरिफ जी, मैं तो शॉक हो गया हूँ जब मैंने, क्योंकि मेरा कुछ थोड़ा सा ताल्लुक था शहबाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन और इतनी वो मतलब है कि सीधे मुंह से बिल्कुल कि जी मेरे पे ढेले की करप्शन अगर साबित हो गई तो मैं ये कर दूंगा और मैं फलां कर दूंगा, और वो सारे माइक तोड़ देते थे। और हालत ये है कि ये हमारे पास जो अभी चीज़ें आई हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ें, मेरा ख्याल है कि 12-14 ऐसे अकाउंट थे जो खोले गए अपने मुलाजमों के नाम, और एक साहब थे राशिद करामत मसीह जिनकी 18,000 तनख्वाह थी, जो शरीफ फीड मिल के मुलाजम थे, और उनके नाम पर एक निसार ट्रेडिंग कंपनी बनाई गई और जिसमें 42 करोड़ 42.5 करोड़ रुपया जो है वो मुंतकिल किया गया एक ऐसे मुलाजम के जो 18,000 तनख्वाह लेता है। और उसके बाद वो जो मज़ीद तहकीक की कि जी ये 42 करोड़ आया कहाँ से, तो उसमें मेरे पास एक पूरी लिस्ट है जिन लोगों ने, और ज़्यादातर ठेकेदार थे। मसलन गौरी टाउन इस्लामाबाद के बिल्डर
بلڈرز راجہ علی اکبر اور ارشد محمود کی طرف سے 4.5 کروڑ روپیہ جمع کرایا گیا اسی اکاؤنٹ کے اندر. علینا سینٹر گجرات کے بلڈر اورنگزیب بٹ کی طرف سے 1.5 کروڑ روپیہ جمع کرایا گیا. الرحمان گارڈن شیخ پورہ کے بلڈر محمد مشتاق کی طرف سے 11 ملین یعنی کہ 1 کروڑ 1 لاکھ روپیہ. سو مقصد یہ ہے, تفصیل تو دیکھی ہے میں نے آج جو لسٹ پڑھتے جاتے ہیں اور ان میں کہہ رہا ہوں تفصیل تو دیکھی ہے. نہیں مطلب میں تو حیران رہ گیا ہوں. ٹھیک ہے آپ کی بات, اس ڈٹائی سے نیب کو چاہیے کہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ دیکھیں نا صرف ایک جملہ کہ سب کچھ کرنے کے بعد اس ڈٹائی سے عوام کی اور ان چیزوں کی بات کرتے ہیں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا فرینکلی. جی نظامی صاحب. ہاں شکر صاحب, میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ تو باتیں ساری ٹھیک ہے, لیکن اب یہ پہلے بھی شہزاد اکبر صاحب یہی باتیں کر چکے ہوئے ہیں کئی دفعہ, لیکن یہ اس پہ ان کی بیسس پہ شہباز شریف صاحب کے خلاف فرد جرم کیوں نہیں عائد کی جاتی؟ کیونکہ اپوزیشن یہ کہتی ہے ان کو اندر بھی رکھا گیا ہے, نیب کی کسٹڈی میں بھی رکھا گیا ہے, جوڈیشل کسٹڈی میں بھی رہے ہیں, تو کیا یہ باتیں انہیں اس وقت کیوں نہیں ان کو فرد جرم عائد کی؟ ایک دوسرے جو آپ نے بات کی, جہاں تک شہباز شریف صاحب کا غبارہ ہے, وہ تو اس بات سے پھٹ گیا کہ انہوں نے بڑی تیاری کی تھی تقریر کی, اور وہ یہ ریکوزیشن کرنے میں اور ورچوئل اجلاس بلانے میں ان کی بڑی مخالفت شامل تھی. لیکن جب اجلاس کا انعقاد ہو گیا تو ایک طرح آپ نے ان کی بلف کال کر لی, ان کا خیال تھا کہ شاید آپ نہیں بلائیں گے اجلاس. تو پھر انہوں نے جس طرح وہ ہم نے, آپ تو وزیر تعلیم ہیں, جب بچوں نے اسکول نہ جانا ہو تو میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیج دیتے ہیں یا امتحان نہ دینا ہو, انہوں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیج دیا. تو میرا تو خیال ہے اس معاملے میں تو پی ایم ایل این اور شہباز شریف صاحب بہت بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں. اب دوسری جو وہ ان کا ایک ہے جو شہری رحمان صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم نہیں آتے, یہ بھی ارمان ان کا پورا کر دیں کہ وزیر اعظم جو بھی یہ باتیں کریں, عمران خان نیازی یہ وہ, آ کے کچھ دیر بیٹھیں, اپنی بات کریں اور چلے جائیں. میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم آئیں گے, کیونکہ آج کل کرونا کی جو ایک جو ہے ایمرجنسی ہے, اس کی وجہ سے بے شمار میٹنگز, اکنامک میٹنگز, باقی میٹنگ وہ چل رہی ہیں, لیکن یقیناً وہ اس میں آئیں گے. لیکن عارف جی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ اجلاس بلایا اور بڑی باتیں کی کہ جی قوم کی بہتری کے لیے, ایک متفقہ لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے, اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے ہم یہ اجلاس بلا رہے ہیں, اور وہ صرف اور صرف اجلاس کا مقصد اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ آپ حکومت کو اور ان کو برا بھلا کہیں, اس کو ہر قسم یعنی کہ سیاست چمکانے کے علاوہ. اب مجھے آپ ایک بتائیں کہ آپ نے یہ بات کی کہ شاہد خاقان نے یہ کہا اور وہ کہا, مطلب یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا تو سوچنا چاہیے تھا کہ ہاں یہ حکومت صحیح کہتی ہے کہ جہاں ہم نے کرونا کا مقابلہ کرنا ہے وہاں پہ ہم نے جو دوسری بیماری ہے مفرسی اور بھوک اور افلاس جو ہے اس کا بھی اس کی طرف کوئی الفاظ نہیں, ہر صرف اور صرف تنقید, صرف اور صرف تنقید کریں. جی جی. لیکن تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی مثبت سجیشنز بھی دیں. لیکن ان کا میں نے جیسے کہا نا کہ ان کا جو لیڈر صاحب ہے وہ انگلینڈ سے آیا تھا کہ میں چلا ہوں یہاں پہ پتہ نہیں کیا کرنے, کرونا کا مقابلہ کرنے, وہ تو گھر سے نہیں نکلا. اور جیسے عارف جی نے کہا کہ اس نے جناب میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیج دیا, تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اپوزیشن کو سوچنا چاہیے. اور میں ایک اور آخری چیز کہہ دوں کہ جو نیشنل کوآرڈینیشن اینڈ آپریشن سینٹر ہے وہاں پہ روز ساری جماعتوں کے نمائندے اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ چیف منسٹر جو ہیں آزاد کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے وہ نون لیگ سے ہیں, سندھ سے مراد علی شاہ پیپلز پارٹی سے ہے, اپنا جو جام کمال صاحب جو ہیں وہ با پارٹی جو ہے اس سے ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ. سو سارا روز جا کے بیٹھ کے کوآرڈینیشن کے ساتھ پھر ہر تقریباً ہفتے این سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے. صاحب یہ جو آپ کوارڈینیشن کی بات کر رہے ہیں, کی جانب سے اناؤنسمنٹ یہ کی گئی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو بچے ہیں, ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا, اور باقاعدہ اس کے آپ نے کچھ پیرامیٹرز بھی بتائے.
اب کل سعید غنی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں اس پہ اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے نہ کوئی قانون موجود ہے بلکہ ہمیں آرڈیننس بھی لانا پڑے گا۔ اب آپ این سی سی کی بات بھی کر رہے ہیں، آپ این سی او سی کی بات بھی کر رہے ہیں، یہ پھر اگر اس طرح کی کوارڈینیشن ہوتی ہے اس کے بعد صوبوں کی جانب سے یہ بیانات کیوں آتے ہیں کہ اعتماد میں نہیں لیا جاتا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ سعید غنی صاحب نے یہ بیان نہیں دیا، میں نے ان کا بیان سنا ہے، میری ان سے کل بات بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے بالکل نہیں کہا کہ اعتماد میں نہیں لیا جاتا، انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہماری اپنے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے، وہ اسٹیئرنگ کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ پہلی سے 8ویں تک ہم پاس کر رہے ہیں، اور جو باقی ہے اس میں بھی پاس ہی ہونے ہیں، لیکن اس کا فارمولا جو ہے وہ 1-2 دن میں ہم کر دیں گے۔ جہاں جہاں کوئی قانونی پیچیدگیاں دشواریاں ہیں اس میں یقیناً قانون کے آرڈیننس کے ذریعے وہ قانونی پیچیدگیاں دور کر سکتے۔ جو بنیادی فیصلہ ہوا ہے، جو کہ متفقہ فیصلہ ہوا ہے، جس پہ سب اگریڈ ہے، وہ یہ ہے کہ اب 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے کوئی امتحان نہیں ہوگا، اور ان کو حتی الامکان کوشش کی جائے گی کہ پچھلے امتحان کی بنیاد پہ پروموٹ کر دیا جائے۔ جہاں جہاں بہت کو 7-8 کیٹیگریز ایسی نکلی ہیں جہاں لوگوں کو کوئی پرابلمز ہیں، مسئلے ہیں، کوئی پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہے، کوئی ایک مضمون میں فیل ہوا ہے، کسی نے کہا ہے کہ میں نے اپنی ایگریگیٹ کو امپروو کرنا ہے، کسی نے مختلف کوئی 7-8 ایسی کیٹیگریز ہیں جو کہ میجورٹی تو ٹھیک ہے سیٹسفائیڈ ہے اس سے، لیکن 7-8 کیٹیگریز ہیں۔ تو اس پہ ہمارے پاکستان میں 29 بورڈز ہیں، ان کے بورڈز کے چیئرمین کی ایک تنظیم ہے، وہ مل کے بیٹھتے ہیں، اور ان کے ذمہ ہم نے یہ کام لگایا ہے کہ ہمیں آپ آج رات تک اپنی سفارشات دیں کہ جو یہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں ان کو ہم نے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ تو وہ تفصیل کی بات ہے، ڈیٹیل کی بات ہے۔ کل تک انشاءاللہ ہم کل ایک انٹرپروینشل میٹنگ دوبارہ کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ کل شام تک ہمیں سارے معاملوں میں ہمارا کافی حد تک اتفاق رائے ہو جائے گا، اور جمعہ کو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم سب بچوں کے لیے، پاکستان کے جتنے بھی بچے ہیں ان کے لیے جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کا امتحان دے رہے ہیں، کہ ایک مشترکہ لائحہ عمل کا اعلان کر دیں گے، ایک مشترکہ جو طریقے ہیں پروموشن کے وہ کر دیں گے۔ میں پھر ایک دفعہ کہوں کیونکہ لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، امتحان ملتوی نہیں، منسوخ ہو گئے ہیں، نہیں ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے نظامی صاحب۔ جی شوکت صاحب یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو نارملی بڑی متحمل مزاج ہیں، بہت قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی اور سینٹ میں بھی بہت تیز بولے، اور یہ تک کہہ گئے کہ ہم انتظار کریں، ہم سندھ میں بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ موقع تو کرونا وائرس کا ہے، اپوزیشن تو پرووک کرتی رہتی ہے، تو کیا یہ اس وقت کوئی بے وقتی راگنی لگتی ہے کہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کہیں کہ جی ہم سندھ کیپچر کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم تو پاکستان کے ہیں، خالی پی ٹی آئی کے تو نہیں ہے نا وزیر اعظم کہ جی سندھ کراچی میں ان کا کوئی کوئی نہیں ہے۔ اس قسم کی بات بھی کی گئی کہ جناب وہ وہاں پہ اختیاری کوئی نہیں ہے۔ دوسری ہے کہ اس وقت تو فوکس آئی آن دا بال ہونا چاہیے کہ کوارڈینیشن جو ہے بہتر ہو بٹوین دی پروونسز اینڈ دی پرائم منسٹر اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ رادر۔ نہیں عارف جی، بات یہ ہے کہ جس طریقے کی تقریریں اپوزیشن کرتی رہی ہے، اور آج بھی اور کل بھی آپ نے سنی ہے، اور خواجہ آصف نے جس طرح قسم کی تقریر کی، تو پھر پارلیمانی جو ایک پارلیمان کے اندر جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو اس کا جواب بھی دینا پڑتا ہے، اور اس کے بارے میں اور جس طریقے سے بلاول نے باتیں کی تو ان کا جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ پارلیمانی نظام حکومت کہہ لیں یا جو پارلیمانی جمہوریت کا ایک تقاضا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹس ہوتی ہیں اس میں ایک دوسرے کی جو باتیں ہیں ان کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کوئی ایسی غیر مناسب بات نہیں تھی، انہوں نے جن چیزوں کا ذکر کیا وہ ذکر کرنا چاہیے۔ یہ کیپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹری سسٹم کا حسن ہے۔ اچھا، یہ زرداری صاحب نے جو بیان دیا نا اس میں ایک چیز پہ بڑا ایمفیسائز کیا انہوں نے کہ یہ پولیٹکنگ کے بجائے کنسنسس بلڈنگ کی ضرورت ہے، اور بلاول بھٹو بھی جو قومی اسمبلی میں بات کرتے ہیں یا باہر اس کے بات کرتے ہیں اس میں بھی یہ بات ہوتی ہے۔ تو کیا یہ واقعی
پیپلز پارٹی سنسیئر ہے کنسنسس بلڈنگ، کیونکہ پی ایم ایل این اس بارے میں ذرا کم بات کرتی ہے کنسنسس بلڈنگ کی؟ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ایک سیاسی چال ہے، کیونکہ جو اگر آپ بلاول کی تقریر سنیں، اگر آپ باقی ان کے رہنماؤں کی تقریریں سنیں، تو جس شدید قسم کی اور کئی دفعہ تو میرا خیال ہے کہ نثار کھوڑوں کا بیان اگر دیکھیں تو تہذیب کے دائرے سے بھی نیچے بیان جو وہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ جی لیکن ہم ساتھ مل کے چلنے کے لیے تیار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے پیدا ہو۔ پہلے یہ ایک ٹرک ہے کہ آپ 90 گالیاں دو اور 90 گالیاں دینے کے بعد کہو لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ ہم مل کے چلیں۔ تو یہ سارا اگر ان کی آپ ساری تقریر دیکھیں اس میں کہیں بھی مفاہمت کی بات وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ شروع سے کہتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت ملک میں بڑے مشکل حالات ہیں، ایک وبا کا سامنا ہے، ایک اکنامک کرائسس کا بھی سامنا ہے، آئیے دیکھیں کہ دنیا کا ایکسپیرینس کیا ہے، آئیے دیکھیں ہم کس طرح اپنے رسپانس کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کے بجائے اس کے کہ وہ پرائم منسٹر کو اٹیک کرتے رہے، بجائے تو وہ تو سارا محور ہی تو پھر باقی اتفاق رائے کی باتیں تو سوائے ایک اسموک اسکرین جسے کہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا شفقت صاحب، یہ این ایف سی جو ہے ریکنسٹیٹیوٹ ہو گیا، اس کے بارے میں رضا ربانی صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ جو فائنانس منسٹر اس کو ہیڈ کرنا چاہیے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر، جو اس وقت غالباً جو وزیر اس وقت حفیظ شیخ خزانہ کا رول ادا کر رہے ہیں، حفیظ شیخ صاحب ہیں، تو یہ نارملی آپ نے دیکھ لی ہوئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ، اور دوسرے یہ جو کہ یہ جو بندے چنے ہیں اس میں آپ نے ایڈوائزر ہیں، سوری میں ایسے پی ایم کہہ رہا ہوں، جو مثلاً بعض لوگ ایسے ہیں جن کا جس صوبے کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں اس سے ان کو تعلق ہی نہ ہی کوئی وہ ایکسپرٹ ہیں، تو بعض لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ اس کی جو کانسٹیٹیوشن ایسی کی گئی ہے کہ اس سے مرضی کا ایوارڈ لے لیا جائے، اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ دیکھیں میں کنفیس کرتا ہوں آپ سے کہ مجھے سارے ممبرز کی نام جو ہے وہ اس وقت یاد نہیں آ رہے، لیکن این ایف سی جو ہے وہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، میں نے بھی تھوڑا سا اس سے ڈیل کیا کسی زمانے میں، اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہوتی، 2 دن کی بات نہیں ہوتی، یہ پرولونگ نیگوسیشنز ہوتی ہیں، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ این ایف سی کی جو ٹرمز ہیں اس کے ذریعے پہلے دن یعنی کہ 1 جولائی کو جب فیڈرل گورنمنٹ اپنی آنکھیں کھولتی ہے وہ 600 ارب کی مقروض ہوتی ہے، تو اس لیے یہ تو جو سارا میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو ملی بھگت تھی آصف زرداری کی اور نواز شریف کی، انہوں نے کہا کہ فیڈرل میں گورنمنٹ ملے نہ ملے صوبوں میں تو ہمیں ملنی ہے، تو اس لیے انہوں نے اتنی زیادہ اس کو چیزوں کو ایسے کیا اور این ایف سی ایوارڈ کو بھی اس طریقے سے کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ تو بالکل جو ہے وہ اس کے ہاتھ بند گئے ہیں اور صوبے ماشاءاللہ ویل آف ہیں، تو میرا خیال اور بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے جو کہ سب کے لیے ہوتے ہیں، تو بہرحال اب اس کا میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ یہ حفیظ شیخ صاحب ہمارے فائنانس کے ایڈوائزر ہیں، تو نیچرلی ہمیشہ یہ جو ہوتی ہے این ایف سی یہ فائنانس کے ذریعے ہی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے کہ ان کو ایڈوائزر کا سٹیٹس فل فیڈرل منسٹر کا سٹیٹس ہوتا ہے۔ جی اچھا خیر، یہ رضا ربانی صاحب کا پوائنٹ تھا۔ شفقت صاحب ایک اور معاملہ ہے، یہ جو چینی تحقیقاتی کمیشن ہے اس کے سامنے اب عثمان بزدار صاحب بھی پیش ہو گئے ہیں، اسد عمر صاحب بھی پیش ہو گئے ہیں، اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی اور خرم دستگیر صاحب بھی پیش ہوئے تھے، اپنے بیان تو ریکارڈ کروا دیے، لیکن اس موقع پہ بھی شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا کہ اس کمیشن کی رپورٹ اس وقت تک تسلی بخش نہیں ہوگی جب تک پرائم منسٹر عمران خان اس میں آ کے اپنا بیان نہیں ریکارڈ کرواتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بات وہ کس بلبوتے پہ کر رہے ہیں؟ اور دوسرا جو آج اسمبلی میں انہوں نے پوائنٹ ریز کیا تھا جہاں سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا، حکومتی پالیسی کیا ہے کرونا پہ، یہ وہ پوچھ رہے تھے بار بار۔ میرا خیال ہے کہ شاید خاقان عباسی تو سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کو ہونا چاہیے، اور ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کا ایک اور ریزن آف ڈس سیٹسفیکشن میں یہ دے سکتا ہوں کہ جو اس وقت دنیا میں ایل این جی کی اور پیٹرول کی قیمتیں ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ایک
मतलब एक घनौने तरीके से जिस तरह पाकिस्तान को 15 साल के लिए बांध दिया है और जिस तरीके से पाकिस्तान को बेच दिया है, तो वो LNG डील में जो की है कतर के साथ, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनको तो डिससेटिस्फाइड बहुत देर तक रहना चाहिए, क्योंकि वो तबाही जो इस मुल्क में खुदा न खास्ता जिसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा किरदार इनकी जो डीलें थी उसका भी है। तो और अभी आप देख रहे हैं दुनिया में क्या कीमत है और हम किस कीमत में फंसे हुए हैं उसके अंदर LNG पे। तो बाकी ये कहना कि जी कोई, मैंने तो आपको शुरू में बताया कि हमारी स्ट्रेटजी तो बड़ी क्लियर है कि हमने जहाँ पे ज़्यादा लोग क्लस्टर करते हैं उनको हमने इकट्ठे नहीं होने देना, यानी कि स्कूल, कॉलेज, तालीमी इदारे, शादी हॉल, बस इतने मसले नहीं, शादी हॉल और बाकी जो है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं उनको हमने इजाज़त नहीं दी। और बाकी हमने मईशत का भी कुछ करना है। और दो, मैंने शुरू में कहा कि दो वबाएं हैं जिनका मुकाबला करना है, एक वबा जो कि बीमारी की है और दूसरी वबा जो भूख, अफलास और बेरोजगारी की है। तो इससे ज़्यादा और क्या क्लैरिटी हो सकती है? जी जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर ये स्ट्रेटजी मौजूद है, इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आने शुरू हो गए और अमवात भी बढ़ गई, तो फिर तो इसमें नज़रसानी करने के अलावा और कोई चाराकार नहीं रहेगा। शॉर्ट कमेंट शफकत साहब। इस वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि दुनिया के मुकाबले में हमें इन्फेक्शंस तो बढ़ रही हैं लेकिन अमवात जो है वो बहुत कम है, यानी कि 750 के करीब अमवात हैं। जबकि आपको पता है कि जर्मनी, स्पेन, इटली, US में रोज़ 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार अमवात रोज़ हो रही थी। और स्पेन और इटली की पॉपुलेशन पाकिस्तान से कम है, लेकिन वो भी खोल रहे हैं। तो पाकिस्तान तो इस वक्त अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत बेहतर कंडीशन में है। मैं ये ज़रूर गुजारिश करूंगा कि इन्फेक्शन के ऊपर फोकस ना करें, इस चीज़ पे फोकस करें कि कितने लोग वेंटिलेटर्स पे हैं और कितने लोग रहलत पर मार गए। बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये जो सारी गुफ्तगू हुई है इस पर और बिलखुसूस जो शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर नून लीग का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले भी निज़ामी साहब हम बात कर रहे थे जो शहजाद अकबर साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान इस वक्त एक नई आप कह लें बहस है। आप कह सकते हैं कि शहजाद अकबर बनाम शहबाज शरीफ ये अब सिलसिला चल निकला है। मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। निज़ामी साहब जी, ये एक किस्म की ज़ाती लड़ाई बना ली है शहजाद अकबर साहब ने। इस वक्त पाकिस्तान एक इंतहाई अपने यानी वजूद के बाद अगर ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस को छोड़ दें तो सबसे बड़े बहरान में है। ये ऐसा बहरान है जिसमें ख़तरा है कि हज़ारों लाखों जानें जो हैं वो तलफ हो सकती हैं। लेकिन नैब जो है उनको भी टारजन की वापसी नज़र आ रही है, शहजाद अकबर को भी नज़र आ रही है, शेख रशीद को भी नज़र आ रही है। यानी ऐसे लगता है कि इनको अपनी एनवायरनमेंट से कोई फ़िक्र नहीं है, सिर्फ एक सिंगल माइंडेड जो विच हंटिंग है उसका एक मुसलसल एक वो नज़र आता है सिलसिला। तो बहरहाल ये तो मेरी ज़ाती राय है। ये पूछते हैं मुसद्दिक मलिक साहब से कि इनका क्या तबसरा है। जी डॉक्टर साहब। जी निज़ामी साहब, मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक करता हूँ, मासिवा इस बात से कि एक तो ये नया नहीं है। अगर आप ये पिछले 1.5-2 साल देख लें जो इस हुकूमत के हैं तो आपको मासिवा इसके कुछ नज़र नहीं आएगा। आप चाहे उसको मुआशी सूरत हाल से देख लें कि 6% से मईशत को शुरू किया और इस कोरोना वायरस के अजाब से पहले ये तकरीबन उसको 2% से नीचे ले आए हुए थे और अब गालिबन 2-3% शायद श्रिंक कर जाए हमारी इकॉनमी। तो ऑब्वियसली कोई एक ऐसी हुकूमत जो ना मुआशी तौर पे डिलीवर कर सके ना सियासी तौर पे डिलीवर कर सके, तो उसको लोगों के किसी ना किसी तरीके से तो हर मर्तबा लोगों की अटेंशन जो है उसको डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अगर किसी भी वक्त कोई आपके जो रिसर्चर्स हैं अगर वो थोड़ी सी तहकीक करें तो आप देखेंगे
کہ جب بھی وقت آیا بجلی کی قیمت بڑھانے کا یا گیس کی قیمت بڑھانے کا یا کسی بھی ایسی چیز کا، تو اس سے 1-2 دن پہلے حکومت نے کو بڑا اعلان کر دیا کہ ہم اس کو پکڑ لیں گے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم اس کو گھسیٹ لیں گے، ہم اس کا ایئر کنڈیشنر اتار دیں گے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اسٹریٹجک گیم ہے. اور اب جی نظامی صاحب جی میں یہ کہوں گا کہ یہ شہباز شریف نے جواب تو دیا اس کا، نیب نیازی گٹھ جوڑ، یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ ہرڈ امیونٹی کی کوئی فلاسفی بھی نہیں، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ فری فار آل ہے جیسے آپ نے فرمایا. یہ تو ایک اسپیسیفکس ہیں، ان کا جواب کیوں نہیں دیا جاتا شہباز شریف صاحب کی طرف سے؟ جی میرے خیال میں شہباز صاحب یہ جو ایپ کے اندر جو جوابات جمع کروا رہے ہیں یقینی طور پہ ان تمام چیزوں کی تفصیلات ہوں گی. تو ایسا تو نہیں ہے کہ سوال پوچھے جا رہے ہیں اور ان کا کوئی جواب نہیں آ رہا، ہر چیز کا جواب دیا جا رہا ہے. لیکن جب آپ کے ذہن میں آلریڈی ایک جواب ہو اینڈ یو آر واکنگ دیٹ آنسر بیکورڈ، تو پھر آپ کہیں گے کہ اچھا تم نہیں تھے تو تمہارا بھتیجا ہوگا، وہ تمہاری شکل کا ہے. تو آج کل تو کچھ اس طرح کے بھی الزامات اور چکر چلائے جا سکتے ہیں. تفصیلات تو میرے پاس نہیں ہیں، میں آپ کو شہباز صاحب کے وکیل جو ہیں ان سے لے کے دے سکتا ہوں. لیکن وہ اتنی مرتبہ نیب کے پاس گئے ہیں، اتنی مرتبہ انہوں نے جواب دیے ہیں آپ کے سامنے. میرے خیال میں 1.25 سال یا 1.5 سال تو ہو گیا حمزہ صاحب کو بھی جیل میں، تو ابھی تک تو کوئی ریفرنس دائر نہیں ہوا. اگر یہ باتیں تمام ٹھیک ہیں کہ بہت زیادہ اسپیسیفک چیزیں ہیں تو اب تک ریفرنس دائر ہو جانا چاہیے تھا. شہباز صاحب بھی پہلے یہاں پہ تھے، کسٹڈی میں تھے، نیب کی کسٹڈی میں رہے، جیل میں رہے. تو یہ کیا ایسی چیز ہے جو کئی مہینے، 4 5 مہینے، اور حمزہ صاحب کے کیس میں یا خواجہ سعد رفیق صاحب کے کیس میں 1.5 سال میں نیب جو ہے وہ اپنا کیس مکمل نہیں کر پاتی اور استغاثہ نہیں دائر کر پاتی. جی یہ عجیب سی چیزیں لگتی ہیں. پھر آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب کے کیسز میں دیکھا کہ ہائی کورٹ نے کیا کہا. وہ غالباً میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کیونکہ وہ ذرا ٹیلی ویژن پہ زیادہ آتے ہیں تو غالباً پھر ان پہ کوئی مقدمہ کرنے لگے. تو یہ تو ایسا ہی ہے جب تک وہ بھی ان کے بیٹے کے خلاف کل ان کی پیشی بھی ہے. وہ کہتے ہیں شہزاد اکبر صاحب معاف کیجیے گا، ناقابل تردید ثبوتوں کو شہباز شریف تسلیم کریں چاہے نہ کریں، شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں. تو وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس ان کے نزدیک تو. لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک سارے پاپڑ بیلنے کے باوجود کو فرد جرم تو عائد نہیں کر سکے. جی میں نظامی صاحب آپ نے اسی طرح کی ان کی جو پریس ٹاکس ہیں سنی ہوں گی شاہد عباسی کے متعلق اور احسن اقبال صاحب کے متعلق بھی، کہ وہ کوئی ایسے شخص ہیں جن کے متعلق انہوں نے ایسی گفتگو نہیں فرمائی یا اس طرح کے ایویڈنس دینے کا نہیں کہا. تو وہ ہر دفعہ یہی کرتے ہیں. پھر عدالت میں جب جاتی ہے، ہائی کورٹ میں جاتی ہے، تو ہائی کورٹ کہتی ہے کہ آپ کمال کر رہے ہیں، آپ کے پاس یہ ثبوت ہے کہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں ان کے وہ جو امریکی حکومت ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو کے انہوں نے ایک کنسلٹنٹ لگوا لیا تھا، تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں ملتا. جب کہتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب وہاں پہ گئے، انہوں نے نشاندہی کی، تو یقینی طور پہ آپ نے اس کو اریسٹ کیا ہوگا جس نے یہ پروجیکٹ دیا تھا اسپورٹ سٹی بنانے کا. تو کہتے ہیں نہیں، اس کو تو ہم نے شامل تفتیش ہی نہیں کیا. تو آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں ہیں. میں اب کس کیس کا ذکر کروں، لیکن جب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فیصلہ اگر ہو چکا ہو، جب جواب واپس آ رہا ہو سوال کی طرف، تو پھر اس میں کیا کیا جا سکتا ہے. زیادہ تر مہذب ملک جو ہیں ان میں سوال جواب کو ڈھونڈتے ہیں. یہاں پہ تو ایک جواب ہے کہ ہم نے پکڑنا ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی امریکہ میں 30-40 ہزار لوگوں کی موجودگی میں کہہ آئے تھے کہ میں انہیں پکڑ کے اندر کروں گا، ان پہ ایئر کنڈیشنر اتاروں گا، اور جو وہ کہتے ہیں، جو شہزاد اقبال صاحب کہتے ہیں، پھر وہ ہوتا ہے. تو اس میں جب آپ طاقت میں ہوں، شہزاد اکبر صاحب تو اس میں کیا اچھا جی وہ شہزاد اکبر صاحب تو میرے خیال سے اپنے 2 سال میں کچھ بھی ریکور نہیں کر سکے، لیکن وہ ایک الگ کہانی ہے. آج ایک نئی چیز ہوئی ہے، NFC ریکانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے. اس میں 2 چیزیں جو مجھے ذرا عجیب نظر آئی ہیں. ایک رضا ربانی صاحب نے کہا ہے کہ آئینی طور پہ وزیر خزانہ ہی اس کو چیئر کر سکتا ہے، نہ کہ مشیر برائے خزانہ جو کہ اس وقت اسپیشل اسسٹنٹ بلکہ جو ہیں آپ کا ڈاکٹر حفیظ شیخ، یہ ایسے نہیں ہو سکتا. دوسرے اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، مجھے یہ سمجھنا ہے یہ بات کہ جاوید جبار جو باقیات ہیں مشرف ہیں، اس لیے یاد آیا کہ
آج آصف زرداری صاحب نے کہا کہ مشرف کی پالیسیوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. یہ ان کے وزیر اطلاعات تھے اور بہت بڑے سپورٹر تھے. ان کا کوئی تعلق نہیں، کراچی کے رہنے والے ہیں. بلوچستان سے کیا کوئی آدمی نہیں ملا ان کو جو بلوچستان کی نمائندگی کر سکتا؟ دیکھیے نظامی صاحب، یہ تمام سوالات جو آپ اٹھا رہے ہیں انہی کے اندر چھپا ہوا ہے ان کا جواب. اب آپ کو ان سوالات کے ذریعے جو آپ نے اٹھائے ہیں آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جس طرح لوگوں کے اوپر مقدمات بنائے جا رہے ہیں اسی طرح کا ایک ایوارڈ دینے کے لیے خاص قسم کے لوگوں کو رکھا جا رہا ہے. میں جاوید جبار صاحب کے متعلق یہ نہیں صرف کہہ رہا، لیکن جو آپ اعتراضات اٹھا رہے ہیں میں ان کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں. اور جو طریقہ کار ہے وہ تو خان صاحب کا ہے تھوڑا سا مشرف سے ملتا جلتا، بلکہ کابینہ بھی 60-70% تو مشرف صاحب والی کابینہ ہے. تو کابینہ بھی مشرف والی ہے، انداز بھی مشرف صاحب والا ہے، غالباً خواہشات بھی مشرف صاحب والی ہیں. اور کوئی ہمارے نقطۂ نظر سے تو کوئی بڑے وہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ذریعے بھی نہیں آئے ہیں. پھر وہ تمام چیزیں آپ کو وہی اندیہ دیتی ہیں کہ ان کا مزاج آج بھی وہ حکومت آرڈیننسز کے ذریعے چلا رہے ہیں. پارلیمان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ضروری فورم ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ کل ان کے کوئی ایک اسپوکس پرسن کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ لوگ اگر بیہیو کریں تو وہ آئیں گے اسمبلی میں. ہمیں ذرا بتا دیں ہمیں کیا کہنا چاہیے، ہم وہ کہہ دیں گے تو وہ سیکھ لیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کورونا کو لے کے یہ جو سیاسی معاملات ہیں ان کو لے کے جو پارلیمنٹ میں بحث جاری ہے اس سے متعلق بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب آصف زرداری صاحب کے بیان سے متعلق بھی بات کریں گے کہ لمبے عرصے کے بعد انہوں نے خاموشی توڑی ہے. لیکن یہ جو نیشنل فائنینس کمیشن ہے اس کی جو اب تشکیل دی گئی ہے 10واں یہ NFC ہوگا، اس تشکیل پہ پہلے بھی آپ نے بات کی تھی. آپ مثلا جاوید جبار صاحب کا ذکر کر رہے تھے. لاسٹ جو یہ ہوا تھا اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ پنجاب نے بڑا صوبہ ہونے کے ناطے، بڑا بھائی ہونے کے ناطے قربانی دی تھی. اب کی بار صوبوں کی توقعات کیا ہیں؟ اب بھی پنجاب کو قربانی دینی چاہیے، لیکن اس میں یہ چیزیں دیکھنی پڑے گی. مثلاً یہ کہ بہت ساری چیزیں مثلاً ہے کہ جو ڈیوٹیز GSTs وغیرہ ان کے شیئرز میں ردعمل کیا جائے گا، ٹیکسز کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہوگا. بیسیکلی یہ نئے NFC ایوارڈ جو ہے یہ اٹس اے پری کرسر ٹو 18th امینڈمنٹ کے اندر ترمیم کی جو بات ہے. جو 18th امینڈمنٹ کی ترمیم کے تحت نہیں ہو سکے گا اس کو یہ NFC ایوارڈ میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. مقصد یہ ہے کہ وفاق کے پاس زیادہ وسائل ہوں، اور اب مثلاً جو تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں ہر شعبے میں اور اخراجات ہیں، وہ ڈیپٹ سروسنگ ہے، دفاعی بجٹ وغیرہ ہے، یہ کہاں سے پورے ہوں گے وفاقی حکومت کے بجائے؟ وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنی نااہلی جو ہے فائنینشیل مینجمنٹ کی، بلکہ حکومت ہی میں کہوں گا حکومتیں وہ اب سارا ڈال رہی ہیں NFC ایوارڈ پہ اور 18th امینڈمنٹ کے اوپر. لیکن اب دیکھیں جس طرح اس میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے، آج جیسے کہ میں نے آپ کو خود کہا بھی کہ اس کی جو حیثیت ترکیبی ہے وہ یہ دیکھ کے رکھی گئی ہے کہ اپنی ڈھپ کا ایوارڈ لے لیں بجائے اس کے کہ ایکسپرٹ لیے جائیں. مثلا میں نے جن صاحب کا ذکر کیا ہے ان کا فائنینس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اس صوبے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے باوجود ان کو اس لیے لیا جا رہا ہے کہ وہ باقیات مشرف ہیں اور وہ جو بھی ڈاٹڈ لائن ہوگا اس پہ سائن کر دیں گے. جی اچھا نظامی صاحب، آپ 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں، ویسے عمومی طور پہ عام لوگوں کے سمجھانے کے لیے ذرا رہنمائی بھی کر دیں. 18ویں ترمیم کے تو بنیادی دو ہی پہلو ہیں، ایک یہ مالیاتی سلسلہ ہے NFC ریلیٹڈ، اور دوسرا آئینی جو اختیارات ہیں صوبوں کے پاس اور وفاق کے وہی ہیں. تو یہ 18ویں ترمیم کے بعد کہیں نہ کہیں وفاق اس کا تعلق مالی اختیارات سے، جی مالی اختیارات سے ہے. جی اب 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے آصف زرداری صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان مشرف صاحب کی طرز پہ چل رہے ہیں، اب 18ویں ترمیم تو اس پر رکاوٹ ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو شاید وہ اس طرح نہ چل سکیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ اور دوسرا ایک لمبے عرصے کے بعد آصف زرداری کا سیاسی طور پہ پولیٹیکل آپٹکس میں اس بیان کی کیا اہمیت ہے؟
یہ بلاواسطہ بیان ہے، لیکن انہوں نے ظاہر ہے یہ قاہرہ صاحب نے ان کی اشیر بات کے بعد یہ باتیں کہی ہیں، تو ہے تو بیان انہیں کا۔ بیسیکلی جو ہے 18ویں ترمیم کا کریڈٹ جو ہے وہ سب سے پہلے عاصف زرداری صاحب کو جاتا ہے، NFC ایوارڈ کا کریڈٹ جاتا ہے، اس میں شوکت ترین صاحب کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے بڑی محنت کی اس کے اوپر۔ اب یہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ واقعہ یہ مشرف کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ NFC ایوارڈ بھی ضروری تھا، وہ اس لیے کہ اگر آپ ملٹری ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، صوبوں کو بااختیار کر رہے ہیں، تو ان کو مسائل بھی دینے ہیں آپ نے۔ تو جب یہ زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کو چھیڑا جا رہا ہے تو اس کی مراد یہ ہے، لیکن اس کے لیے وزیر اعظم کو ایک فل فلیجڈ فائنانس منسٹر کسی کو بنانا ہوگا۔ اچھا نظامی صاحب، یہ رضا ربانی صاحب جو بات پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان کو بڑی حد تک یہ 18ویں ترمیم کا خالق بھی کہا جاتا ہے، کرتا دھرتا بھی کہا جاتا ہے، اب آلدو باقی لوگ بھی ان کے ساتھ تھے لیکن لیڈنگ پرسنالٹی وہی تھے۔ اگر اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اب کیا باقاعدہ طور پہ حکومت کو کوئی وفاقی وزیر خزانہ لانے ہوں گے، کوئی ایسا بندہ جو الیکٹڈ ہو وہ باضابطہ طور پہ آئے گا؟ سب سے پہلے تو میں درست فرما دوں کہ یہ آپ کا کہنا درست نہیں کہ یہ رضا ربانی کے ارد گرد ہے۔ NFC ایوارڈ تو یقیناً ان کی وہی تو ایکسپرٹس تھے، شوکت ترین وزیر خزانہ تھے، اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے، اور اس سے زیادہ زرداری صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی کھلے دل کے ساتھ کیا، اور پھر اس کا کریڈٹ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو بھی جاتا ہے، اور خاص طور پر شہباز شریف جو چیف منسٹر تھے پنجاب کے، جنہوں نے والنٹرلی پنجاب کا حصہ جو ہے وہ اس کی قربانی دی۔ جی اچھا، دوسرا یہ جو وزیر خزانہ والی بات سوال یہ تھا کہ وزیر جی اسی کا میں جواب دینے لگا تھا۔ آئین کہتا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی ہیڈڈ بائی دی فائنانس منسٹر، عمران خان صاحب فائنانس منسٹر ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں بلکہ حفیظ شیخ صاحب اس کی سربراہی کریں گے۔ آئین کے مطابق وزیر خزانہ کر سکتا ہے جو رضا ربانی صاحب نے کہا، میں نے خود تو نہیں دیکھا ویسے، تو اگر رضا ربانی صاحب کی بات درست ہے تو یا تو آپ کو کسی ABC کو فائنانس منسٹر بنانا پڑے گا، اس کی بھی اپنی قباطیں ہیں کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ از دی اکنامک czar۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی شخص کو فائنانس منسٹر بنا دیں اور وہ نام پہ فائنانس منسٹر رہے اور SAPM جو ہیں وہ اختیارات کو استعمال کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تھوڑا سا ذرا ایک پیچیدگی سی ضرور مجھے نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے اتنا ہی۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔